अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सब अपने मुसहफ़ खोल लें, कुरान को अपनी आंखों के सामने रखा करें। अब कोई डॉक्टर इलाज के लिए जाए तो अपनी चीज़ें ही ना साथ लेके जाए, ना स्टेथोस्कोप, ना उसके अलावा थर्मामीटर, तो कैसे किसका इलाज करेगा। तो ये कुरान हमारा रूहानी मालिज है, तो इसने हमें पाक करना है ना, तो हम अपने इस मुसहफ को खोला करें तो इंशाल्लाह फिर बात अल्लाह की हमारे और ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है। जी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना आयत नंबर 82 में, क्यों नहीं गौर व फिक्र करते कुरान में। तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से ना होता तो इसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफात होते। तो जब भी इनके पास जो मुनाफिकीन होते हैं, इनके पास कोई कोई सुनी सुनाई खबर पहुंचती है तो इसको वो फौरन फैला देते हैं। तो फैलाने अगर उसको फैलाने की बजाय जिधर से खबर आई है उसकी तहकीक कर लेते या उलुल अमर के सामने पेश कर देते तो ये बात इनमें से इन लोगों के इल्म में आ जाती जो बात की तह तक पहुंचने वाले हैं। तो अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत शामिल हाल ना होती तो आप भी शैतान की पैरवी करने वाले, तुम सब के सब शैतान की पैरवी करते, इल्ला कलीलन, सिवाय चंद एक के। अब क्या करो, आयत नंबर 54, फकातिल, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करें। कहाँ पे जंग करें? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। क़िताल के ज़मन में ये कुरान मजीद की गालिबन सख्त तरीन आयत है, लेकिन इसमें सख्ती लफ्जी नहीं, मानवी है। ठीक है, अल्लाह ताला अपने नबी को कह रहे हैं कि आप खुद अल्लाह की राह में जंग करें। ला तकल्लफु इल्ला नफ्सक, आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं सिवाय अपनी जात के। वहर्रिदिल मुमिनीन, अलबत्ता अहले ईमान को आप इसके लिए उकसाएं, उनको उभारें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान को क़िताल फी सबीलिल्लाह के लिए तरगीब जिस कदर तरगीब तौशीक दे सकते हैं दे दीजिए। इन्हें इसके लिए जोश दिलाइए, उभारिए। लेकिन अगर कोई और नहीं निकलता तो अकेले निकलिए। सुभान अल्लाह। जैसे हजरत अबू बकर का कौल भी नकल हुआ कि जब जब इनसे कहा गया कि मानिईन ज़कात के बारे में नरमी कीजिए, लोगों ने ज़कात देने से मना किया था ना, कर दिया था, तो इनसे कहा गया कि जो नहीं दे रहे ज़कात, आप उनके बारे में नरमी कीजिए। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मैं अकेला चला जाऊंगा। अजीमत का ये आलम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो ये काम करना है, आपका तो ये फर्ज है, मनसबी है। आपको हमने भेजा ही इसलिए है कि सारी जमीन के ऊपर अल्लाह का दीन गालिब करें। नहीं कोई आपके साथ निकल रहा, आपको अकेले ही बेशक निकलना पड़े तो आपको निकलना पड़ेगा। असल्लाहु, शायद कि अल्लाह अन यकुफ़्फ़ बअसल्लज़ीना कफ़रू, बाईद नहीं कि अल्लाह ताला जल्द ही इन कुव्वत काफिरों की कुव्वत को रोक दे। कफारे मुशरिकीन की जो जंगी तैयारियां हो रही थी, बड़ी चल्लत फिरत हो रही थी, ये तो कुछ ऐसे की बात है। वो वक्त बस आया ही चाहता है कि आपके मुकाबले के लिए इनमें दम नहीं रहेगा। अल्लाह अपने नबी को तसल्लियां दे रहे कि आप खड़े हो जाएं, अल्लाह की मदद आएगी। तो बदर में अल्लाह की मदद आई थी ना, और वो वक्त जल्द ही आ गया कि मुशरिकीन की कमर टूट गई। सूरत अन्निसा की ये आयत 4 हिजरी में नाजिल हुई और 5 हिजरी में गज़वा अहज़ाब पेश आया।
جس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں اہل ایمان سے فرما دیا کہ اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کریں گے، بلکہ اب تم ان پر حملہ آور ہوگے۔ غزوہ احزاب کے فوراً بعد سورۃ صف نازل ہوئی، جس میں اہل ایمان کو فتح نصرت کی بشارت دی گئی۔ وہ کیا تھی؟ اس سے اگلے سال 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا سفر کیا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہو گئی، جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ ان فتحنا لک فتح مبینہ۔ اس کے بعد 27ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 7ویں سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی۔ 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک سارے بند دروازے کھلتے گئے، لیکن پیچھے وہی بات ہے نا، اللہ کے نبی کھڑے تھے۔ دیکھیں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ 0 0 0 0 لگاتے جائیں، ایک جو 1000 کا عدد ہوتا ہے، ایک کھڑا ہے نا تو اس کے ساتھ 0 0 لگیں گے تو کتنے وہ ملین ٹریلین پہ چلا جاتا ہے۔ سوچیں اگر ایک ہی نہیں کھڑا، اس کے ساتھ آپ جتنے مرضی 0 0 0 لگاتے جائیں تو وہ تو مائنس ہو جائے گا، جتنے مرضی لگا دیں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منا تو دیکھیں کس طرح کلیئر کٹ بتا دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں۔ آج ہم بھی قلم کے ذریعے جہاد کریں۔ آج ہم نہیں جا سکتے نا فلسطین، لیکن ہم اپنی نمازوں کو پکا کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہم دعائیں کر سکتے ہیں، سجدے اپنے لمبے کر سکتے ہیں، اللہ سے ان کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 85۔ منافقین سے خطاب کے بعد اب پھر کچھ تمدنی آداب کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقین سے خطاب میں دو باتوں کو نمایاں کیا گیا۔ کیا نمایاں کیا گیا؟ ایک اطاعت رسول جو ان پر بہت شاق گزرتی تھی، ان پہ بہت مشکل، جو منافقین ہوتے ہیں نا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے نا وہ پسند نہیں ہوتا، ان کو اسوہ رسول پسند نہیں ہوتا۔ اور دوسری ایک قتال فی سبیل اللہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا، کیونکہ جب قتال کرتے ہیں آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے نا، تو جنگ کی کچھ تیاریاں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ تو منافقین فائدوں کے حریص ہوتے ہیں، وہ اپنا جان مال اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے ہم اور غم یہ انہوں نے ایسے ہی پالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی گھروں کی مجبوریاں آ جاتی ہیں نا جو پھر ان کو نکلنے نہیں دیتی۔ تو اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ وَمَن یشفع، جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں حصہ ملے گا۔ اللہ اکبر، بہت پیاری آیت ہے۔ تو اس آیت کو ہم اپنی زندگی میں اگر لے آئے نا تو ہمیں بہت کچھ اس آیت سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انسانی معاشرے کے اندر کسی کے لیے سفارش کرنا بھی بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ کے آس پاس کوئی شخص ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحیح آدمی ہے، اب جیسے آپ کے کوئی خاندان میں ہے، آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ میرا خاندان کا فرد ہے، بہت پور ہے، تو کسی پرسن کو کہہ دیتے ہیں نا تو آپ کی سفارش ہو جاتی ہے نا کہ وہ بہروپیہ نہیں ہے، وہ بہانے نہیں کر رہا، وہ واقعی اس کو ضرورت ہے، تو دوسرے شخص کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، تو آپ کو دوسرے کے پاس جا کر اس کے حق میں سفارش کرنی چاہیے کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ واقعتاً ضرورت مند ہے، اس طرح اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کی اور اس نیکی کے ثواب میں آپ بھی حصہ دار ہوں گے۔ اسی طرح کسی پر کوئی مقدمہ قائم ہو گیا، آپ کے علم میں ہے اس کی بے گناہی کے بارے میں حقائق اور شواہد ہیں، تو آپ کو عدالت میں پیش ہو کر یہ حقائق اور شواہد پیش کرنے چاہیے تاکہ اس کی خلاصی ہو سکے۔ اس آیت کی رو سے نیکی بھلائی خیر اور عدل و انصاف کی خاطر اگر کسی کی سفارش کی جائے
تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اچھی سفارش لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے، بری سفارش لوگوں کے درمیان چغلی کھانا ہے۔ بیسیکلی ثواب جاریہ بھی ہے، گناہ جاریہ بھی ہے۔ نیکی کی جو سفارش ہوتی ہے نا وہ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں ساتھ ہی اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا، وَمَن يَشْفَعْ، جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا۔ اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک تم ایمان لاؤ، تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک محبت نہ کرو آپس میں محبت پیدا نہ ہوگی جب تک تم ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، یا وہی چیز جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے وہی چیز لو۔ تو کسی نے کسی کی جھوٹی غلط سفارش کی، حقائق کو توڑ مروڑ کر، تو وہ بھی اس جرم میں شریک ہو گیا، اس جرم کی سزا میں بھی اس کا حصہ دار ہوگا۔ تب دیکھ لیں کہ کیا ہم اچھی سفارش کرتے ہیں یا بری سفارش کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ کام ہم گھر والوں سے شروع کریں، آپس کی محبت گھر والوں کے لیے نہ کہ باہر والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ تو آج دیکھیں کیسے برے لوگوں کے حق میں سفارشیں ہو رہی ہیں، جن کو حق ملنا تھا ان کو حق مل نہیں رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ دنیا میں تو وہ کوئی بندہ غلط سفارش کر ہی دے گا نا، لیکن آخرت میں پھر کیا ہوگا نا۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے نا۔ آیت نمبر 86، وَإِذَا، جب، حَيَّیتُم، جب تم سلامتی کی کوئی دعا دی جائے، بیسیکلی یہ اسلام کے بارے میں نا، جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام دیتے ہیں نا، دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو لٹا دو۔ دیکھیں ہر معاشرے میں کچھ ایسے دعائیا کلمات ہوتے ہیں جو معاشرے کے افراد باہمی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں، جیسے مغربی معاشرے میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ وغیرہ۔ عربوں کے ہاں صباح الخیر، مساء الخیر کے علاوہ سب سے زیادہ حیاک اللہ کہتے تھے، یعنی اللہ تمہاری زندگی بڑھا دے، جیسے ہمارے ہاں سرائکی علاقے میں کہا جاتا ہے حیاتی ہووے۔ درازی عمر کی اس دعا کو تاہیہ کہا جاتا ہے۔ سلام اور اس کے ہم معنی دوسرے دعائیا کلمات بھی سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ عرب میں جب اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تو دیگر دعائیا کلمات بھی باقی رہے، البتہ السلام علیکم کو ایک خاص اسلامی شاعر کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کر رہی ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو اس کے جواب کا اعلیٰ طریقہ ہے کہ تم اس سے بہتر اس کو لٹا دو۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، کوئی آپ کو بولے نا تو مومن ہمیشہ بڑھ کر دینے والا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہماری زندگیوں سے نا سلام ختم ہو گیا۔ سلام بھی کیا ہے، ایک دعا ہے۔ سلام کیا ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سلام آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو آج ساس اور بہو کی بڑے بڑے خاندانوں میں جو لڑائیاں ہیں اسی وجہ سے ہے نا، جی وہ میری بہو مجھے سلام نہیں کرتی، مجھے بلاتی نہیں ہے۔ تو ایسے ہم اپنی بچوں کو جیسے ہم ٹریننگ کرتے نا کہ اسکولوں کی، کالجوں کی، بیٹیوں کی ماؤں کو چاہیے کہ گھر سے ٹریننگ کر کے بھیجیں کہ جب بھی کبھی کسی کو دیکھیں گھر میں کوئی آ گیا، کمرے سے نکلیں، السلام علیکم امی جان، کیسی ہیں آپ، کیا حال ہے آپ کا۔ تو دیکھیں کتنے وہ بڑوں کا یہ گلا ہوتا ہے نا کہ ساڈی نو سانو پوچھدی نہیں ہے نا۔ تو اگر ہم ان کی ٹریننگ کریں گے، مائیں بتائیں گی، تو دیکھیے گا اس گھر میں کیسے ماحول اچھا ہو جاتا ہے نا۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، درمیان میں درخت بھی آ جاتا تھا نا، پھر بھی بعد میں بھی دوسروں کو سلام کرتے تھے۔
ایک اتنی پیاری حدیث ہے، اٹس مائی فیوریٹ حدیث، افش السلام، سلام کو عام کرو، کلو طعام، کھانا کھلاؤ، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھو۔ تو اگر یہ تم تینوں کام کر لو گے تو ایزیلی یو کین انٹر ان جنہ، آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، اب جیسے ہم کسی شادی پہ گئے نا، ٹیبل پہ جس کو ہم جانتے ہیں نا، جا کے السلام علیکم ختیجہ جی آپ کیسی ہیں، اس کے ساتھ سائرہ، مونا، کوئی اور بیٹھا ہو نا، ہم اس کو جا کر نہیں بولیں گے جس کو ہم نہیں جانتے۔ تو یہ ٹوٹلی رونگ طریقہ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس کو انسان جانتا ہوگا صرف اسی کو سلام کرے گا۔ تو یہ آپ جج کیجیے گا، اس کے بارے میں آبزرویشن کیجیے گا کہ کیا ایسا ہے، کیا ہم تو نہیں ایسا کرتے۔ جیسے ایک ٹیبل پہ بیٹھے آپ یہاں تو ایک ہی دفعہ اونچا سلام کر دیں، تو ہم ایک جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں اس کو ہم حق بھی کر لیتے ہیں، اس کو ہم سلام بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایسا ہم نے نہیں کرنا، ہم نے سب کو سلام کرنا ہے۔ تو سلام جو ہے نا، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک سلام ہے۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیں، ان اللہ، بے شک ہے، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں انسانی زندگی میں، ان کی بھی اہمیت ہے۔ ان معاشرتی آداب سے معاشرتی زندگی کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، آپس میں محبت اور مودت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو کس کس چیز کا حساب دیں گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہر چیز کا حساب دے گا۔ ہم کئی دفعہ کیا کہتے ہیں، سلام کو بھی الٹا کر جاتے ہیں، السلام علیکم، لام کو بھی اس میں بولتے ہی نہیں، تم پہ موت ہو۔ تو یہ اس طرح ہم اپنے سلام کو بھی صحیح کریں نا۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیں، اللہ کے نبی جب سلام کرتے تھے نا، مصافحہ کرتے تھے، جب تک دوسرا ہاتھ نہیں چھڑاتا تھا تو آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے مصافحہ جتنی دیر ہم مصافحہ کرتے ہیں اتنی دیر انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج تو مصافحے کا وہی بات ہے نا، چکر ہی ختم ہو گیا، السلام علیکم دور سے یا ہائے بائے، وہ چیزیں آ گئی ہیں نا، وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ تو ہم کیا کس کس چیز کا اللہ کو حساب دیں گے؟ آئے نمبر 87، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو ایسی آیات ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وحدانیت والی آیات ہے نا۔ تو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، لا یجمعنکم، البتہ وہ لازمی تم کو جمع کرے گا۔ کب جمع کرے گا، الی یوم القیامت، طرف قیامت کے دن۔ تو کیا ہے قیامت کا دن، لا ریب فیہ، نہیں ہے شک اس کے اندر، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا، نہیں کوئی شک۔ تو قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ آ کر ہی رہے گا۔ ایک دن ہم سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کیا ہم نے اس دن کی تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے میٹ اپ کے لیے ریڈی ہیں؟ نہیں ہے ریڈی، تو ہم ریڈی ہو جائیں۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہے؟ سوچے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بات سب سے بڑی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی اپنی بات میں سچا نہیں۔ تو یہ ہو کر ہی رہنا ہے، ہم سب کو اللہ نے قیامت کے دن جمع کرنا۔ تو ابھی تو اوپر والی آیت نے یہی پڑھا کہ یقیناً وہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ تو کس کس چیز کا حساب دیں گے؟ جو 40 سال زندگی گزار دی، جو 60 سال گزار دی، جو 70 سال گزار دی، جو اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی۔ آج تو ہم سو بہانے کر لیتے ہیں نا، آئی کین ناٹ ڈو اٹ، بٹ وی کین ڈو اٹ۔ جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہم کر ہی لیتے ہیں نا۔ ہمارا یہ بھی حساب ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنے پاس جمع کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ تم نے آنا ہے میرے پاس. کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیا میں نے اس دن کی تیاری کر لی؟ اللہ نے بتا بھی دیا کہ میرے سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں وعدے میں بات میں سچا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.